बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो थोड़ा सा हटके है, और मौजू ये है कि आपने देखा है कि आप रोज़ाना देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से रोज़ाना पहले हुकूमत की एक बहुत अहम शख्सियत जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर उसका जवाब एक अपोजिशन की अहम शख्सियत देती है। पहले एक हुकूमत की तरफ से तकरीर होती है, फिर एक अपोजिशन की तरफ से तकरीर होती है, और उसके बाद फिर जो दोनों का जो एक नुक्ता नज़र है उसका इख्तलाफ सामने आता है। फिर हमारे सारे जो प्रोग्राम होते हैं, डिस्कशन होती है, वो इसी पे होती है, हुकूमत और अपोजिशन आपस में बात कर रहे हैं और एक पेज पे नहीं आ रहे। अच्छा, उसके बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो कोरोना का मसला था उस पर सिंध हुकूमत की और पॉलिसी नज़र आ रही थी, फेडरल गवर्नमेंट की और पॉलिसी नज़र आ रही थी, लेकिन एनसीओसी के इजलास में वो दोनों एक पेज पे नज़र आते थे। एनसीओसी के इजलास से बाहर उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ होती थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जैसे ही ईद की छुट्टियाँ आई तो जो वो SOPs थे, जो एहतियाती तदाबीर थी, ना सिंध में चली, ना पंजाब में चली, ना वफाक में चली, ना कहीं और चली, और आपने देखा कि उनकी धज्जियाँ बखेर दी गई। और अब हुकूमत पाकिस्तान पूरी कौम को बता रही है कि भाई लॉकडाउन ख़त्म हुआ है लेकिन वबा ख़त्म नहीं हुई। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। एक और मिसाल ये है कि जब शुगर कमीशन जो है उसकी भी बात शुरू नहीं हुई थी और सिर्फ इस स्कैंडल पर, शुगर स्कैंडल पे बात हो रही थी, अपोजिशन कहती थी जनाब इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। फिर जनाब इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई, फिर कहा गया अच्छा इंक्वायरी शुरू हो गई, इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। फिर रिपोर्ट आ गई, फिर जब रिपोर्ट एक आ गई तो कहा गया जब इसकी एक और तहकीकात करवाई जाए। एक और तहकीकात शुरू हो गई, कहा गया कि अब इसमें जहांगीर तरीन का नाम नहीं होगा। जहांगीर तरीन का नाम आ गया। अब कहा जा रहा है जी हम इसको नहीं मानते, इसमें वज़ीर आज़म का बयान नहीं है। अब यानी कि इतनी जो लंबी एक्सरसाइज की थी, अब उस पर आप डिस्कशन करने की बजाय अब उसको सिरे से ही आप मुस्तरद कर रहे हैं। आज 28 मई है, आज यौम तकबीर है, यानी कि आज पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। आज देखें कि एक पार्टी जो है वो कह रही है कि ये धमाका जो है ना ये हमारी वजह से हुआ था, इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है हमारी वजह से मिलना चाहिए, ये हमारी वजह से हुआ है, इसका क्रेडिट हमें जाता है। एक ट्वीट मरियम नवाज ने किया, दूसरी ट्वीट शिबली फराज ने कर दिया है, और जो नौजवान हैं, यंग जनरेशन, वो दरमियान में ढूंढ रही है कि असल में हीरो कौन है हमारा। और फिर ये जो सारी डिस्कशन होती है, हुकूमत और अपोजिशन मीडिया पे सारा टाइम ले जाते हैं। जब उनके पास कोई टाइम बचता है तो फिर ये सोशल मीडिया के ज़रिए मीडिया की किरदार कुशी करते हैं। तो ये क्या पाकिस्तान में क्या सियासत हो रही है और इसमें मीडिया का क्या किरदार है, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबत। अब उनके साथ मैंने दावत दिया जनाब मोहम्मद मालिक साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और कराची में मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और आज के प्रोग्राम में हमने अपोजिशन को इसलिए दावत नहीं दी कि अगर अपोजिशन को बुला लिया तो फिर शहबाज गिल साहब और अपोजिशन आपस में लड़ेंगे, फिर हम बात नहीं कर सकेंगे। हालांकि सब्जेक्ट जो है वो आज मीडिया का किरदार है, तो आज हम ही अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो शहबाज गिल साहब हैं उनको ये महसूस ना होने दें कि हमारे कुछ सियासी अज़ाइम हैं। हम अपोजिशन हैं लेकिन हमारे कुछ सियासी अज़ाइम नहीं है। शहबाज गिल साहब, पहले मैं आपको आज गुलाम सरवर खान साहब जो वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी हैं, उनका आज एक मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप सुनवाता हूँ, सुने वो क्या कह रहे हैं। आप गो मीडिया के साथ ताल्लुक है, आपके पास भी वो एक्सपर्टीज एविएशन के हवाले से नहीं होंगी, तो इस पे कम से कम तबसरा किया जाए और इत्तमाद किया जाए अपने उस क्रेडिबल अदारे पे, उस इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पे इत्तमाद किया जाए और इंतज़ार किया जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने तक। तो इसे मज़ीद इस पे तबसरा भी ना हो, इस पे डिस्कशन भी ना हो, और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो ज़िम्मेदार ठहरेगा वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अच्छा, शहबाज गिल साहब वो फेडरल मिनिस्टर है और बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, मेरे उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं आज सोच रहा था कि मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मीडिया जो है वो इस पर तबसरा ना करे, लेकिन अपोजिशन तबसरा करे, हुकूमत तबसरा करे। आप इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अभी कोई तहकीकात का कोई हमें पता नहीं है क्या रिपोर्ट आई है, आपने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप इस पर बोलें, मीडिया ना बोले। इतनी मीडिया से आपको क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमीर साहब, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि मीडिया का काम ही, मीडिया असल में वॉच डॉग है जिसने हमें बताना है कि हम कहाँ गलत हैं, और जब उस पर एक मुस्बत बात होगी, मुस्बत तनकीद भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, मीडिया तनकीद करेगा तो वो होगी।
تو یہ تو پوری دنیا میں مسلمہ فیکٹ ہے, یہاں بھی ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال منسٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ جس طرح سے بات سمجھ آ رہی وہ یہ آ رہی, لیکن وہ کہنا شاید یہ چاہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ کہ اس پہ کوئی ایسا تبصرہ نہ کریں جس سے کوئی شرانگیزی ہو. فار ایگزامپل ابھی رپورٹ نہیں آئی اور آپ کہہ دیں کہ وہ جو شہید پائلٹ ہیں سارا ان کا ذمہ تھا, یا کوئی کہہ دے کہ سارا ذمہ جو ہے وہ کنٹرولر. ایک سوال میرا چھوٹا سا, جی کیا یہ بات درست ہے کہ آج سول ایویشن کے اعلیٰ حکام جو ہیں ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی؟ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے, ایک میٹنگ تھی جس میں انہوں نے بریفنگ دی ہے پرائم منسٹر کو. اس میں کیا پرائم منسٹر آف پاکستان, میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ پوچھ رہا ہوں, کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان سے یہ نہیں کہا کہ جو 2016 میں پی آئی اے کا فوکر طیارہ جو ہے جو تباہ ہوا تھا چترال کے پاس جس میں جنید جمشید صاحب شہید ہو گئے تھے, اس کی رپورٹ ابھی کیوں نہیں آئی؟ جی بالکل, یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا کنسرن دیا ہے کہ رپورٹس, بلکہ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی جو 10 بڑے حادثے ہوئے ہیں ان کی تمام کی رپورٹ ویب سائٹس پہ ڈالیں اگر کہیں موجود نہیں ہے, تاکہ پبلک ایکسیس کر سکے, اور اس کی رپورٹ بھی فوری طور پر. کیا پرائم منسٹر آف پاکستان ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں؟ نہیں, پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں اور انہوں نے اس لیے کہ وہ رپورٹ ہو چکی ہے, اور میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک پبلک انٹرسٹ کا سوال پوچھا ہے. پبلک انٹرسٹ کا سوال بالکل صحیح جائز سوال پوچھا انہوں نے, اور انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو فوری ودن. اب اگر جو بات پرائم منسٹر نے جو سوال پرائم منسٹر نے اٹھایا ایک میٹنگ میں, وہی سوال اگر میں اٹھاتا ہوں اپنے ٹی وی پروگرام میں, تو غلام سرور خان صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال سرور صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض ہے, لیکن کئی دفعہ آپ وہ بات کہتے ہیں اور وہ کسی اور پیرائے میں چلی جاتی ہے. آپ یہ بھی اس کا دیکھیے بیک گراؤنڈ کہ غلام سرور صاحب پچھلے چند دن سے ڈیفینیٹلی ایکسٹریم پریشر میں ہوں گے. جب سے یہ حادثہ ہوا کراچی بھی گئے, دوسری چیزوں میں بھی, تو شاید وہ الفاظ جو جس طریقے سے وہ کہنا چاہ رہے تھے اس کی بجائے لفظ اور ہو گئے کہ کوئی بات نہ کرے. ان کا کہنے کا شاید مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا تبصرہ نہ کرے جس سے اشارہ انگیزی ہو, مثبت تبصرہ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, جیسے لوگوں کے پاس فلائٹ ڈیٹا کا سارا انفارمیشن ہے, کتنے ہزار پہ تھا, بالکل بات کریں, وہ سب کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس وہ جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی آواز ہے وہ سنا کے بات کرنا چاہتا ہے, بالکل کریں, لیکن کو حتمی رائے نہ دیں. جس سے آپ دیکھیں وہ جو ان کے والد صاحب ہیں کیپٹن صاحب کے, اگر یہاں پر بیٹھ کے میں یا کوئی اور کہے کہ جی وہ ذمہ دار ہے, تو آپ سوچیں وہ شہید کے جو گھر والے ہیں ان پہ کیا بیتے گی. اسی طریقے سے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یا پی آئی اے کو یا کسی اور ادارے کو جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی. اور ہاں یہ آج طے ہو گیا, پرائم منسٹر صاحب نے طے کیا کہ پچھلی حکومتوں والے کام نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 2016 کی رپورٹ آ رہی ہے, 2020 میں بھی نہیں آ رہی اور آج پرائم منسٹر کو احکامات دینے پڑ رہے ہیں. اس کی رپورٹ آپ کو فوری دینی پڑے گی, جو منیمم ریکوائرڈ ٹائم ہے اس میں کر کے, اور یہ پبلک کریں اس کی رپورٹ. اچھا محمد مالک صاحب, جو میں نے بیسک سوال جو اٹھایا وہ یہ ہے کہ پہلے ایک گورنمنٹ کی پریس کانفرنس آتی ہے, پھر ایک اپوزیشن کی پریس کانفرنس آتی ہے, پھر ایک ان کی تقریر آتی ہے, پھر ایک دوسری تقریر آتی ہے, اسی میں سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. کیا آپ اس سے اگری نہیں کرتے کہ ایز میڈیا مین آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہم اصل عوام کے جو ایشوز ہیں اس پہ توجہ نہیں دے رہے؟ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے, حکومت اور اپوزیشن کی جو آپس کی جنگ ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ چل رہی ہے ہی سیٹ شی سیٹ کی پالیٹکس. اس نے کہا, ایک جملہ کیا, ایک کنوینئنٹ ڈومین ہے, کچھ کرنا نہیں پڑتا. آن گراؤنڈ کیا کر رہی ہیں گورنمنٹ سے, سیریس ایشوز پہ کہاں چیلنج ہو رہے ہیں. آپ پروگرام سے پہلے آپ اور میں بات کر رہے تھے, یہ ٹڈی دل کی ہم بات کر رہے تھے. اس پہ کتنے پروگرامز آپ نے؟ میں نے ٹڈی دل پہ پروگرام نہیں کیا. ٹڈی دل پہ کروں گا تو پھر یہ جو گورنمنٹ ہے کہے گی ہمارا نہیں. آپ کا جملہ بڑا اچھا تھا, آپ نے کہا یار اس لیے نہیں کیا, کسی نے اس پہ پریس کانفرنس نہیں کی. اور دوسرا گورنمنٹ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ سوال کرنا, سوال اور کرٹیسزم دو مختلف چیزیں ہیں. کرٹیسزم بھی ہمارا حق ہے, لیکن پہلا سوال ہے حق. ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی وزیر ہوابازی کی, انہوں نے کہا آپ کو چاہیے اس ادارے پہ اعتماد کریں جس نے انکوائری کر رہے ہیں. کیا انکوائری بورڈ کے ممبرز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کے کریڈینشلز کیا ہیں؟ کیا ان میں سے کتنوں کا ایکسپیرینس ہے انکوائریز کرنے کا؟ یہ نہیں کہ کوئی ایئر کوموڈور ہے, ایک فلانا ہے تو آپ اس کو لگا دیں. کیا ہمیں اس ٹیم کے بندوں کے بارے میں پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی اکوپمنٹ ایکسپرٹ ہے ایئر بس کا کہ نہیں ہے؟ یہ انکوائریز کوئی یہ نہیں کہ دودھ کا گلاس کس سے اٹھا کے کہاں رکھ دیا ہے, یہ سیریس ٹیکنیکل انکوائریز ہیں. اوور نائٹ ہمیں صبح اناؤنس کر دیا حکومت ایک انکوائری بورڈ بنا دیا, اس انکوائری بورڈ کے کسی ممبر کے بارے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. ہم سوال کیوں نہ کریں؟ ہمیں آپ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے, اس میں پیلپا کا بندہ نہیں ہے. واٹ ایور ایشو یہ ہے کہ پہلا سوال اٹھتا ہے کانسٹیٹیوشن آف انکوائری کمیٹی پہ اور اس کے کریڈینشلز کے اوپر. ہم سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں. تو آپ ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں جو بیٹھ کے آپ وہاں اتنے ہمیں سارے بھاشن دے رہے ہیں. ایشو بڑا کلیئر ہے. ان کو کسی کو بھی سوال کرنے کی, سننے کی عادت نہیں ہے. ان کی پارٹی جب دیکھیں آپ اور ہمیں بوڑھے ہو گئے ہیں اس کام میں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میڈیا سب کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے, بیکاز اپوزیشن میڈیا کے کراس ہیئرز میں ہوتا نہیں ہے.
حکومت ہوتی ہے, اس کے پاس پاور ہوتی ہے, تو ہم گورنمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ حکومت میں آنے کے بعد کوئی بھی اپوزیشن, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے بے نظیر ہوں, کوئی بھی ہوں, جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو گورنمنٹ تو بن جاتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ کی پاور کی اسٹریپنگز آف پاورز تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی یا بوجھ آتا ہے وہ کوئی نہیں اٹھانا چاہتا. سڈنلی ہوتا ہے حامد بھی تو ہمارا دوست تھا, مالک تو ہمارا دوست تھا, یار کل تک تو ہمارے ظاہر کوئی برائی اس کو نظر نہیں آتی تھی, آج اس نے برائی نظر آ گئی تو یا اس نے لفافہ پکڑ لیا, یا وہ پنڈی کے ساتھ چل پڑا, یا وہ انڈیا کے یعنی کہ لفافہ پکڑا ہے جب آپ خود پرائم منسٹر ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس سے لفافہ پکڑ لیا. ارے رویوں کی بات ہے, اس میں کوئی کیپیسٹی کی بات نہیں ہے, بات ہے رویوں کی. یہاں جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے نا وہ سربراہ نہیں بنتا, وہ بادشاہ بن جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی دربار بھی کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا ایک کوئکلی میں ایک دو چیزوں کا آنسر کرتا ہوں. مظہر عباس صاحب دیکھنا, مظہر عباس صاحب, اب ایک تو میں نے غلام سرور خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا, دوسرا دیکھیں آج مرزا وہاب صاحب جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو کی ترجمانی کرتے ہیں, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو شوگر کمیشن کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے ذریعے وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے مسترد کر دیا. پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب یہ رپورٹ جو ہے یہ جلد از جلد سامنے لائی جائے, اس کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا. اب اعلان ہو گیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش ہے. تو یہ کہاں پہ, یعنی کہ پہلے ایک مطالبہ کیا جاتا ہے, جب مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس مطالبے میں سے بھی وہ خامیاں نکالتے ہیں. پہلے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے, پھر دوسرا پریس کانفرنس کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن دونوں میڈیا کا اتنا زیادہ وقت لے رہے ہیں اور ٹائم برباد کر رہے ہیں, اس سے کیا پاکستانی قوم کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ شکریہ میر صاحب. دیکھیے پہلے تو آپ نے ابھی جو پی آئی اے کے حوالے سے ایئر کریش کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے, دیکھیے سب سے پہلی اسٹوری میڈیا نے بریک کی رن وے سے جہاز ٹچ ہوا تھا. سب ڈینائی کر رہے تھے اس چیز کو, لیکن پہلی اسٹوری میڈیا نے بریک کی. دیکھیے ایکسپرٹس اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہمارا کام اپنی انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے, اور ضروری نہیں کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہو وہ درست ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو ایکسپرٹس نے انویسٹیگیشن کی ہو اس میں ٹوسٹ نہ ہو. تو میرا کام یہ ہے کہ میں انویسٹیگیٹو رپورٹ کروں, جو ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیٹرز کی رپورٹس کو ہیلپ بھی کر سکتی ہے اور ان کو ایکسپوز بھی کر سکتی ہے, اور یہی میرا کام ہوتا ہے کہ میں معلوم کروں کہاں کہاں لوپ ہولز نظر آئے. یعنی مجھے ایز اے لے مین, اور جس نے کراچی ایئرپورٹ پہ ایسے بہت سے حادثات اور ہائی جیکنگز کو کور کیا ہے, میں حیران ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کیوں نہیں تھی, جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرول کا جو کیپٹن سے کانورسیشن چل رہی تھی, یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پرابلم ہے. تو ایئرپورٹ پہ تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جانی چاہیے تھے, اس لیے کہ جس وقت وہ رن وے کو ٹچ کر رہا ہے وہ کریش بھی کر سکتا تھا, ادھر ہی کریش کر سکتا تھا وہ. تو آپ کے پاس کیا فائر ٹینڈرز کدھر تھے؟ بالکل اسی طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے سرور خان یا ہم سب جو بیٹھے ہیں ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں, لیکن بہت سی آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو, اور وہ کانٹیکٹس آپ کے ریلائبل ہوتے ہیں. مجھے آج بھی پین ایم ہائی جیکنگ یاد ہے. پین ایم ہائی جیکنگ میں نے کور کی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ میں نے اس وقت اقبال جعفری ہمارے بی بی سی کے ہوتے تھے, اس وقت ہم تو جونیئر رپورٹر ہوتے تھے, لیکن اتنے کانٹیکٹس تھے کہ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں آپریشن شروع ہونے والا ہے. انہوں نے کہا آر یو شیور؟ میں نے کہا 110%, اس لیے کہ جو کنٹرول ٹاور پہ بندہ بیٹھا تھا اس کو میں اچھی طرح جانتا تھا اور کانفیڈنس تھا. تو آپ کا کانٹیکٹ سے ہوتا ہے. بالکل انویسٹیگیٹ جب آپ کرتے ہیں, ٹیررسٹ اٹیک جب کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا, اس کے سیکورٹی لیپسز جو تھے وہ سارے ہمارا یہی کام ہے. ہاں فیکچولی ہمیں کریکٹ ہونا چاہیے, ہم فیکچولی انکریکٹ ہوں گے تو ہم اپنی کریڈیبلٹی لوز کریں گے. اب جیسے آپ نے شوگر انسپیکشن والی بات کی, وہ کمیشن والی بات کی, پرائم منسٹر آئیں یا نہ آئیں, اگر گورنمنٹ نے وہاں اپنا ایک موقف تھرو اسد عمر پیش کر دیا ہے تو وہ انف ہے. اس لیے کہ اگر اسد عمر اس کا حصہ ہیں تو یہ کمیشن کا کام ہے کہ کمیشن چاہے تو پرائم منسٹر بلائے, کمیشن چاہے تو پرائم منسٹر کو نہ بلائے. مدر صاحب لیکن اگر اس میں یہ جو کمیشن ہے اس میں صرف اسد عمر صاحب پیش نہیں ہوئے, اس میں رزاق داؤد صاحب بھی پیش ہوئے ہیں, اس میں پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب بھی پیش ہوئے ہیں. تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے آپ کے خیال میں اس پہ آگے کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. بالکل. میر صاحب میں یہ بھی بتا دوں, میری مراد علی شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی, اور مراد علی شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ پیش ہونا چاہتے تھے. اچھا.
ان کو یہ انیشلی ایڈوائز کی گئی کہ جی چونکہ ٹرم، اور یہ بات درست ہے، انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ ٹرمز آف ریفرنس میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بات سندھ گورنمنٹ کی اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے کہا یہی بات میں جا کے ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی ٹرمز آف ریفرنس میں تو 2017 کا ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ نے مجھے کس مد میں بلایا ہے؟ لیکن وہ جانا چاہتے تھے، لیکن یہاں ان کو لیگل ایڈوائز یہ دی گئی کہ آپ نہ جائیں، اپنا موقف ان کو بتا دیں اس میں. تو جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں وہ چیز نہیں تھی جس کو بعد میں لایا گیا، وہ موقف ان کا درست ہے. لیکن پرائم منسٹر آئے یا نہ آئے، کمیشن کی رپورٹ پہ اگر عمل ہوتا ہے تو میرا خیال ہے عمران خان ایک لینڈ مارک جو ہے ڈیسیجن کریں گے اگر وہ اکراس دا بورڈ ایکشن لیتے ہیں آگے چل کے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑی مافیا ہے جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور اس میں ان کی گورنمنٹ تھریٹن بھی ہو سکتی ہے. بالکل دیکھنا یہ کہ عمران خان کس حد تک کھڑے رہتے ہیں. جی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، لیکن آپ پہلے کچھ کلیئرفائی. جی میں 2-3 چیزیں بتا دوں. دیکھیے سب سے پہلے تو لوکسٹ کی بات ہوئی، آپ کی بات جائز ہے، آپ نے ابھی تک پروگرام نہیں کیا یا کوئی پریس کانفرنس اس لیے نہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بہت ہی اسپیسیفک ایشو ہے. 1992 کے بعد پہلی دفعہ آیا ہے، 30 سال کے بعد تقریباً. 30 سال پہلے ہمارے پاس 20 جہاز تھے. جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہمارے پاس ایک جہاز تھا جو کام کرتا تھا. وہ سارے کے سارے کدھر گئے وہ بعد میں اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ فارغ تھے. اب دوبارہ 14 سے 15 جہاز جو ہے اس قلیل مدت میں کوئی 6-7 خریدے جائیں گے، باقی خریدے جا چکے ہیں، وہ ڈیلیور ہو جائیں گے. ابھی 3 اضلاع میں اس کا زور زیادہ ہے. یہ ہماری انڈیجنس یہاں پہ جو اس کا آیا تھا، اس کا دوسرا ریلا جو ہے وہ تقریباً آئے گا جی جون کے دوسرا، یہ کوئی 3-4 ٹائم اس سے بڑا ہوگا. یہ مسقط سے 15 جون کے قریب آئے گا، یہ مسقط سے اور اس طرف سے آئے گا. جولائی میں جو آئے گا وہ شاید اس سے بھی بڑا ہو، لیکن وہ آئے گا تقریباً 15 جولائی کے قریب، 15 سے 20 جولائی کے قریب. اس کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے جتنی بھی ایک قدرتی آفت سے ہو سکتی ہے. اور میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کی چیئر میں میٹنگ اٹینڈ کی ہوئی ہے لوکسٹ پہ، پہلی میٹنگ فیبروری میں، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی میٹنگز ہوتی رہی. این ڈی ایم اے کے چیئرمین اس پہ بریف کرتے رہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہم نے چائنا سے اسپرے خریدی جو پہنچ گئی، پورے اگلے 1 سال تک کا پیسٹیسائڈ ہمارے پاس موجود ہے. یہ تمام ارینجمنٹس جنوری فیبروری میں شروع ہو گئے تھے، تو تبھی آج ہم یہاں پہنچے ہیں. لیکن ایشو اس لیے کہ زیادہ تر گورنمنٹس میں اور ایڈمنسٹریشن میں اس ٹائم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لوکسٹ کو ہینڈل ہی نہیں کیا، تو کہ 30 سال بعد آئے تو کسی کو پتہ نہیں خطرہ کیا ہے. دوسری کوئک بات، انہوں نے کہا کہ سوال پوچھنے پہ غصہ کرتے ہیں. میرا خیال جتنا سخت مالک صاحب نے سوال کیا تھا وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر سے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا. ہفتے بعد مالک صاحب پھر سامنے بیٹھے تھے پرائم منسٹر کے سوال کرنے کے لیے. تو جتنے سوالوں کے جواب کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک اوور آل ٹرینڈ کی. میں وہی آپ کو، اور ہمارا بھی تمام ہمارے جو منسٹرز ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، پرائم منسٹر نے اگلے دن کہا تمام معاون خصوصی اپنے. ہم جتنا ٹرانسپیرنٹ میڈیا کے سامنے کلیریفیکیشن کریں نا. آپ پر سوشل میڈیا پہ بہت کہا جاتا ہے کہ جی یہ غیر ملکی شہریت کا حامل شخص ہے. کوئی غیر ملکی شخصیت، صرف پاکستان کا شناختی کارڈ ہے ایک، اور میں صرف امریکہ میں میرے پاس گرین کارڈ ہے. وہ شہریت نہیں، وہ ایک ویزے کی طرح ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کسی ملک کی شہریت نہیں ہے، اور میں نے اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر کر رکھے ہیں ایف بی آر کے پاس. وہ بہت اچھی بات. اچھا اب مالک صاحب وہ بات میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں، جو شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے. اب اس میں دیکھیں کہ پہلے کہا جا رہا تھا فوکس جہانگیر ترین صاحب تھے. جب جہانگیر ترین کا نام آ گیا بیچ میں، تو اب کل ایک پریس کانفرنس کیا شہزاد اکبر صاحب نے، پریس کانفرنس کی کل وہ ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے. اس میں ان کا سارا زور تھا شاید حقان عباسی پہ، اور وہ باقی لوگوں کو بھول گئے. اب اس میں جب ان سے سوال کیے گئے تو ایک کچھ انہوں نے اعترافات کیے. سنیں ان کے اعترافات، سنیں پہلے کیا انہوں نے اعترافات کیے. یہاں پہ عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں معاملہ صرف سبسڈی کا نہیں ہے. پیرا 246 پیج نمبر 74، آپ ذرا پیرا 246 پہ پڑھ دیتا ہوں ناظرین کے لیے. عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کہا گیا he was asked about the minutes of the meeting that he had chaired on 6/12/2018 which clearly stated that an in principle decision to allow subsidy to the sugar mills of Punjab at the rate of rupees 5.35 per kg was made, and the matter shall be placed before Cabinet Committee on Finance and Development for the final decision. The CM Punjab stated that he did not remember this meeting at all. He did not remember this meeting at all. انکمپیٹنس کی انتہا نہیں ہے. یہ سوال ان سے کیا گیا تھا. ضرور یہ سوال کیا گیا ہے اس سمری کے پیرائے میں جو سمری پیش کی گئی تھی کیبنٹ میٹنگ میں. کیبنٹ میٹنگ کی سمری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا
کہ جب آپ نے اس معاملے کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ کہا کہ جی اس ای سی سی نے اپروو کر دیا ہے کہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو کیبنٹ میں لے آئیں، اس میٹنگ کے حوالے سے وہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ مجھے اس میٹنگ کا یاد نہیں ہے، یہ انہوں نے کمیشن کے سامنے اچھا چلیں کہا۔ چھوڑ دیں، آپ پیرا 250 نہیں، میں ان کو ڈیفینس بالکل نہیں کر رہا، اپنا ڈیفینس وہ خود چلیں کریں گے۔ آپ پیرا 251 پہ آ جائیں، پیج 75 پیرا 251 آگے جی آپ پیرا 251 The Commission is of the view that this subsidy granted is unjustified. The Chief Minister Punjab pleaded his case that the subsidy was granted by the Cabinet and it was a collective decision. However, keeping in view the minutes of the meeting dated 6/12/2018, which the CM Punjab claims to have forgotten, clearly indicates otherwise. میں اس میں ایک عرض کر دوں، جی میری یہ اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ جو سبسڈی دینے میں جو سب سے بڑی غلطی حکومت پنجاب نے کی، انہوں نے شہباز شریف کی ریٹ کے اوپر سبسڈی دے دی۔ دیکھیں ان سے پوچھا یہ رپورٹ کہہ رہی ہے unjustified subsidy. بالکل انجسٹیفائڈ ہے، تو پھر کارروائی تو نہیں ہونی چاہیے اس پہ؟ جب کارروائی باقیوں کے خلاف ہوگی تو اس کے بھی ہوگی۔ دونوں کے خلاف کریں نا، آپ شاہد حقان عباسی کے خلاف بھی کریں، ان کے خلاف بھی کریں۔ بالکل۔ اب میرا سوال آپ کو یہ سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سن لیا کہ شہزاد اکبر صاحب سے ڈیفینس نہیں ہو رہا چیف منسٹر کا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا فوکس شاہد حقان عباسی تھے۔ حکومت جو ہے وہ اب اپنا فوکس ہٹا رہی ہے، وہ فوکس لے جا رہی ہے شاہد حقان عباسی پہ۔ اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم رپورٹ کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا بیان ہی شامل نہیں ہے۔ تو یہ کیا آپ اس رپورٹ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ ایسے اگنور کر دیں اب ہم اس کو؟ نہیں، دیکھیں کسی بھی رپورٹ کو تباہ کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو ایک انسانی شکل دے دیں۔ اپوزیشن نے اس کو انسانی شکل دے دی جہانگیر ترین کی فارم میں، گورنمنٹ اس کو انسانی شکل دے رہی ہے شہباز شریف کی فارم میں، تاکہ دونوں کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کی چیز ہو جائے گی تو بات مٹی پاؤ والا کام ہو جائے گا۔ آپ اس کو فیس لیس جب تک رپورٹ رہے گی اس پہ ریزلٹس آئیں گے اور ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے ایکسرپٹ دکھایا، خود شہزاد اکبر نے بھی بات کی، بات یہ ہے کہ کیا لیجٹیمیٹ تھی، کیا جائز تھی سبسڈی یا نہیں تھی۔ اس پہ بڑی مزدار ہے رپورٹ۔ جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں اور خسرو بختیار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا خاندان سیکنڈ ہائیسٹ بینیفیشری ہے اس سبسڈی کا۔ خسرو بختیار کہتے ہیں کہ میں یہاں کی میٹنگ میں نہیں بیٹھا، وہ کہتے ہیں میں نے وہاں مخالفت کی لیکن سبسڈی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ بھی باتیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفیشری سارے رگڑے جانے چاہیے۔ ہمارے کیا شہباز شریف کو رگڑتے ہیں، رگڑیں، اگر انہوں نے غلط بات کی ہے بالکل آپ ان کو رگڑیں، لیکن اس کے ساتھ پھر نئے چیف منسٹر کو بھی رگڑیں، جو اس میں انوالوڈ ہے اس میں رگڑیں۔ میں تو خیر اس رپورٹ سے میری ایک اور ناراضگی ہے، میری ذاتی ناراضگی ہے کہ سب سے بڑا ایشو اس رپورٹ نے ایڈریس نہیں کیا، اس پہ سائٹ پہ کیا ہے، وہ ہے کہ جو کیپیسٹی بڑھ گئی، جس کے پاس 4,000 ٹن کریشنگ کیپیسٹی کا کارخانہ تھا وہ آج 28,000 ٹن بنا رہا ہے، کوئی 20,000 بنا رہا ہے، کوئی 10,000 بنا رہا ہے۔ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز اوور دی ایئرز یہ ناجائز کھائے۔ ہم رو رہے ہیں 29 ارب کو، آپ ٹیکس جمع کراتے ہیں اپنی گاڑی کا 1500 سی سی کی گاڑی کا، اس کے نیچے چلاتے ہیں آپ 8,000 سی سی گاڑی، ساری عیاشیاں آپ کی وہ ہیں، اور آپ یہ حساب لگا لیں یہ 29 ارب اصل سکینڈل سے بہت چھوٹا ہے۔ بالکل اس پہ فل انکوائری ہونی چاہیے اور اس نقطے پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیپیسٹیز کیسے اب ایک اور انکوائری ہونی چاہیے۔ نہیں اسی کے اندر۔ اور دوسرا دیکھیں انکوائری میں بہت فلاز ہیں بھی، جو 5-6 ادارے ہیں جس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے انکوائری نے، اس پہ ان پہ الزام نہیں ٹھہرایا ڈائریکٹلی کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے ڈائریکٹلی کیا کیا، کرٹیسزم کیا ہے، آپ کے مونوپولی کمیشن نے کیا کیا، آپ کے خزانہ انڈسٹریز کی منسٹری نے کیا کیا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو بھی ہے اچھی بری ہے۔ آپ اس رپورٹ کو 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس کو دیتا ہوں 6.5-7 دیتا ہوں، لیکن اس پہ 100% امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور جو وزیر اعلیٰ اگر میٹنگز ہی بھول جائیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو پھر وزیر اعلیٰ کو ہی بھول جانا چاہیے، وزیر اعظم کو، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اچھا چلیں اب یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں۔ بریک سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں آج 28 مئی ہے، آج پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا۔ تو ایک کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے، جو آج کل ویسے ٹویٹ کرتی نہیں ہے اور بولتی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی یوم تکبیر پر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے، وہ داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کے جعلی سزاؤں پہ ختم ہوتی ہے، تو یوم تکبیر پہ وہ جعلی سزاؤں پہ بھی آ گئی ہیں۔ تو شیولی فراز صاحب نے جواب دیا، مریم نواز صاحب پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والوں کی ایک نسل کی محنت اور کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم تکبیر پہ پاکستان اگر ایٹمی طاقت بنا ہے تو یہ سب پاکستانیوں کا ایک مشترکہ ایک ان کا یوم تکبیر ہے، ان سب کو مشترکہ طور پہ اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پر آپ کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کو ٹی وی کی اسکرین پر لے کے آؤں،
تو لانا تو پڑا ہے مجھے، کیونکہ آپ نے ٹویٹس کیے ہیں. بات کریں گے اس پہ وقفے کے بعد.